बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पोलिंग डे 8 फरवरी से 2 रोज यानी सिर्फ 48 घंटे कबल अहम तरीन और बड़ा इंकशाफ। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 60% टर्न आउट हासिल करने में कामयाब हो गई तो इस्टेब्लिशमेंट का प्लान मुकम्मल तौर पर नाकाम हो सकता है। अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां। अहम तरीन बयान, अहम तरीन एतराफ ने तमाम तर सूरत हाल बदल कर रख दी है। कैसे पता था इमरान खान को इन तमाम तर चीजों का? इमरान खान पाकिस्तानी अवाम से यह बात पहले ही कर चुके कि आप बड़ी तादाद में निकलें इलेक्शन डे 8 फरवरी पोलिंग डे को 60% से जायद ले जाएं इस टर्न आउट को, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ये टेबल टर्न कर देगी। तमाम तर जो हालात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बनाए गए, तमाम तर माहौल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बनाया गया, अहम तरीन हलकों की जानिब से बड़ा और अहम तरीन इंकशाफ के अगर 60% टर्न आउट आ जाता है तो तमाम के तमाम प्लान धरे के धरे रह जाएंगे। तफसीलात रखते हैं आपके सामने, कोशिश करेंगे कुछ वीडियो क्लिप्स भी आपको दिखाएं, लेकिन पहले इलेक्शन के हवाले से जो बड़ी अपडेट्स हैं, इलेक्शन कमीशन की जो कोशिशें जारी हैं इन इलेक्शन के अंदर सूरत हाल को मखसूस जमातों के हक में करने के लिए एक बड़ी डेवलपमेंट हुई। आम इंतखाबात से सिर्फ 3 रोज कबल इलेक्शन कमीशन के तर्जमान को तब्दील कर दिया गया और गुज़श्ता चंद माह के अंदर ये दूसरा या तीसरा मौका है ऐसा कि अहम तरीन पोजीशंस तर्जमान की तब्दीली की जा रही है। सिर्फ 3 दिन कबल, 2 दिन कबल, बल्कि अब जो है वो 48 घंटे बाकी रह गए हैं जब आप ये वीडियो देखेंगे। जनाब, इलेक्शन कमीशन की जेंडर विंग की एडिशनल डीजी निग्गत सिद्दीकी अब इलेक्शन कमीशन की नई खातून तर्जुमान मुकर्रर कर दी गई हैं और इलेक्शन कमीशन की इस नई तर्जुमान साहिबा का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। 8 फरवरी को इंतखाबात शेड्यूल हैं। ये सारे हालात पहले जो है वो हारून शनवारी, उसके बाद सैयद नदीम हैदर और अब जनाब ये नई तर्जुमान मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन को चैन क्यों नहीं मिल रहा? आखिरकार कौन है जिसके कहने के ऊपर बार बार ये तब्दीलियां की जा रही हैं? इससे पहले सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी रिजाइन देकर जा चुके हैं और सूबों के इलेक्शन कमिश्नर्स में भी रद्दोबदल जो है वो किया गया है। तमाम तर ये कोशिशें किसके लिए हैं? क्या किसी लाडले को लाने के लिए हैं? लेकिन अहम तरीन मौका के ऊपर जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान का बयान सामने आया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसकी तफसीलात आगे चलकर जनाब आपके सामने रखते हैं। और इस वक्त एक मुकम्मल तौर पर प्रोपेगेंडा करने की कोशिश जंग जियो ग्रुप की जानिब से पूरे पाकिस्तान के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा को लेकर। खैबर पख्तूनख्वा वो सूबा के जिसके मुतल्लिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सख्त तरीन नाकिद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हरीफ भी ये बात कर रहे हैं कि वहाँ पर शायद ही मुमकिन हो कि केपी की जो 45 नशस्तें हैं जो है वो कौमी असम्बली की और इसी तरह जो सूबाई असम्बली की तकरीबन 130 नशस्तें हैं, माफ़ कीजिए 115 नशस्तें हैं, वहाँ पर शायद ही ये मुमकिन हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा कोई जमात वहाँ पर कामयाबी हासिल कर सके। लेकिन हो क्या रहा है? सलीम साफ़ी फरमाते हैं जंग जियो इलेक्शन सेल के ऊपर बैठकर कि कोई एक पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में सादा अक्सरियत लेने की पोजीशन में नहीं। अवाम को कंफ्यूज करने की कोशिश। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा जनाब खैबर पख्तूनख्वा में खिचड़ी पकेगी और पीटीआई के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार को 20 से 30 सीटें मिल सकती हैं, जेयूआई को 15 से 20, अवामी नेशनल पार्टी को 15 से 20 और परवेज़ खटक की पार्टी 8 से 10 नशस्तें, जबकि जमात इस्लामी को मालाकंड डिवीजन से चंद सीटें मिल सकती हैं। यानी इस उनके अपने तज्जिए के अंदर भी पीपल्स पार्टी और नून लीग शामिल नहीं, लेकिन इसके अंदर बुग़्ज़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ और उन्हें ये मौसूफ 20 से 30 सीटें जो हैं वो दे रहे हैं। या तो पर इन तक इतलात पहुंचा दी गई हैं क्योंकि 20 से 30 बनती तो नहीं है, या तो इतने बड़े लेवल के ऊपर धांधली का मंसूबा है। अगर आपका टर्न आउट 60% से ज़्यादा नहीं होता पाकिस्तानी अवाम का, जो कि आज एतराफ़ भी कर लिया गया इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, आगे चलकर आपको बताते हैं। तो जनाब ये है कन्फ्यूजन फैलाने की कोशिश। और दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है कि सोशल मीडिया पर पोस्टल बैलेट पेपर से मुतलिक गलत खबरें जो हैं वो फैलाई जा रही हैं और गलत खबरों में उम्मीदवारों के पोस्टल बैलेट पेपर्स की तादाद जो है वो लिखी जा रही है
اور انہوں نے کہا جناب یہ بیلٹ پیپر حتمی رزلٹ میں بعد میں شامل کیے جاتے ہیں، سرکاری گنتی کے دوران الیکشن ایجنٹوں کی موجودگی میں ان کی جو ہے وہ گنتی ہوتی ہے، اور عوام ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ توجہ نہ دیں، کیونکہ آج سینٹرل جیل ڈی آئی خان کے پوسٹل بیلٹ کے جو نتائج تھے وہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کیے گئے تھے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے حق میں۔ الیکشن کمیشن نے ووٹرز کے لیے بھی کچھ اہم ہدایات جو ہیں وہ جاری کر دی ہیں، اور کہا ہے کہ جناب اصل شناختی کارڈ ضروری ہے، ساتھ ہونا لازم ہے، اور زائد المیعاد جو کارڈ ہے جو ہے وہ آپ کا شناختی کارڈ، اس کے اوپر بھی ووٹ ڈل سکتا ہے، لیکن شناختی کارڈ کی کاپی یا سافٹ کاپی ووٹ ڈالنے کے لیے قابل قبول نہیں ہوگی، نہ ہی پاسپورٹ، نہ ہی بے فارم، نہ ہی ڈرائیونگ لائسنس۔ تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیے، اور اپنا اصل شناختی کارڈ جو ہے وہ پولنگ سٹیشن کے اوپر لے کر جائیے، وہاں پر پریزائڈنگ افسر آپ سے یہ کارڈ لے گا جو ووٹر کے دائیں انگوٹھے پر انمٹ روشنائی سے نشان لگائے گا۔ لوگوں نے کہا تھا، آپ نے فرمائش کی تھی کہ اس ویڈیو کے اندر جو ووٹ ڈالنے کا صحیح طریقہ ہے وہ بھی آپ کے گوش گزار کیا جائے، میں نے کہا اسی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پھر جناب پریزائڈنگ افسر قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی ووٹر فہرست میں ووٹر کی تصویر کے سامنے انگوٹھے کا نشان لگوائے گا، اور پھر ووٹر کا نام ووٹر فہرست سے کاٹے گا۔ آپ نے یہ تمام تر عمل اپنے سامنے ہوتا ہوا دیکھنا ہے۔ پھر اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسران قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے الگ الگ بیلٹ پیپرز دیں گے، قومی اسمبلی کے لیے سبز اور صوبائی اسمبلی کے لیے سفید بیلٹ پیپر دیا جائے گا، اور پھر ووٹر ووٹنگ سکرین کے پیچھے جا کر صوبائی اور قومی اسمبلی کے بیلٹ پیپر پر مہر لگائیں گے۔ ووٹرز بیلٹ پیپر پر امیدوار کے نام یا انتخابی نشان پر مہر لگائیں گے۔ یہ سہولت دی گئی ہے کہ امیدوار کے نام پر آپ مہر لگائیں گے یا پھر آپ اس کے انتخابی نشان کے اوپر مہر لگائیں گے۔ اور الیکشن کمیشن نے یہ بھی ہدایت کی ہے کہ بیلٹ پیپر طے کرنے سے قبل اس بات کو یقینی بنائیں کہ مہر کی سیاہی سوکھ چکی ہو، اور پھر بیلٹ پیپر کو فولڈ کر کے بیلٹ باکس میں ڈالیں۔ اگرچہ اس پر لوگ بات کر رہے ہیں کہ سیاہی سوکھنے کا انتظار کریں تو دیر ہوگی اور ووٹر ٹرن آؤٹ کم بھی ہو سکتا ہے، ٹائم لگے گا۔ سیاہی ایسی استعمال کرنی چاہیے جو فوراً سوکھ جائے، کیونکہ اگر وہ سیاہی سوکھے گی تو وہ جو نشان ہے وہ دوسری طرف بھی آ جائے گا، جب آپ فولڈ کریں گے تو وہ دوسرے امیدوار کے نشان کے اوپر بھی جا سکتا ہے۔ ماضی میں ہم نے اس قسم کی چیزیں دیکھیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن کو ان تمام تر چیزوں کو زیادہ اچھے سے جو ہے وہ کیئر کرنا چاہیے، ان تمام تر چیزوں کا، تاکہ جو ووٹ ہیں وہ جناب ضائع نہ ہوں۔ دوسری جانب ای ایم ایس کے حوالے سے جو الیکشن مینجمنٹ سسٹم ہے، اس پر آر اوز کی جانب سے سنجیدہ سوالات اٹھائے گئے تھے، اور ایک دن پہلے بھی میں نے اسی پلیٹ فارم پر آپ کو بتایا تھا، مزید اس کی تفصیلات ہیں۔ دو آر اوز جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ای ایم ایس ناکام ہے یا اسے کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے، ایک سے زائد ہو گئی ہیں اب یہ شکایات۔ پہلے 197 قمبر شداد کوٹ این 197 سے یہ شکایت آئی تھی۔ آج رضا ربانی صاحب نے یہ فرمایا کہ سندھ سے 2 شکایتیں جو ہیں وہ آئی ہیں آر اوز کی، اور انہوں نے کہا ہے جناب کہ ای ایم ایس پر پولنگ سٹاف کی تفصیلات کو اپلوڈ کیا گیا، ای ایم ایس پر پہلے اپلوڈ کیے گئے پولنگ سٹاف کے نام جو ہے وہ غائب ہو گئے۔ اس پر کچھ سنجیدہ سوالات جو ہیں وہ اٹھ گئے ہیں، اور سوال یہ ہے کہ یا تو اس الیکشن مینجمنٹ سسٹم کو کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے، یا یہ سسٹم جو ہے وہ یہ ناکام ہے۔ اس پر تحفظات بھی بھیجے گئے تھے الیکشن کمیشن اور نادرا کو، لیکن اس کا کوئی مثبت جواب نہیں آیا۔ اور جو خط لکھا گیا آر او کی جانب سے، انہوں نے کہا کہ ای ایم ایس آسانی کی بجائے مشکلات پیدا کر رہا ہے، اور اس صورتحال سے عام انتخابات کے اندر بھی مشکلات جو ہیں وہ پیدا ہو سکتی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ جناب انہیں آئی ٹی کے صحیح استعمال کا نہیں پتا، اور آج انہوں نے کہا جی ہم نے اس کو اپ گریڈ کیا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو سسٹم 8 فروری کو آپ چلانے جا رہے ہیں الیکشن مینجمنٹ کے حوالے سے، اس کو ٹیسٹ کب کیا جا رہا ہے؟ پہلی مرتبہ جنوری کے آخری ہفتے میں۔ کچھ خدا کا خوف کریں کہ جنوری کے آخری ہفتے میں آپ اس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں، اور اس پر پھر سوالیہ نشانات اٹھ رہے ہیں، اور آپ الیکشن سے 3 دن پہلے کہتے ہیں کہ ہم نے جناب اس کو اپ گریڈ کر لیا۔ یہ ساری چیزیں تو آپ کو پہلے کرنی چاہیے تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک زبردست بل ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے پاس کیا تھا، جس کی پی ڈی ایم بھی مخالف ہو گئی تھی، الیکشن کمیشن بھی، اور خفیہ ہاتھ بھی، اور کس طرح سے اس بل کو ان تمام تر چیزوں کو ناکام بنایا گیا، ریورس کیا گیا پی ڈی ایم کی حکومت میں، وہ آپ کے سامنے ہے، کیونکہ لمبی پلاننگ تھی، اور اب یہ پلاننگ آہستہ آہستہ ہو رہی ہے آشکار۔ اور جو ڈی جی آئی ٹی الیکشن کمیشن ہے خضر حیات صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن مینجمنٹ سسٹم کی ٹیکنالوجی کو ہم نے اپ گریڈ کیا ہے، اور اب تک ٹرائلز پر اس کی کارکردگی اطمینان بخش رہی ہے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے بالکل اطمینان بخش نہیں رہی، ذرائع اس کے اوپر اعتراضات اٹھا چکے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ای ایم ایس کو اس سے قبل انتخابات میں استعمال کیا جا چکا ہے۔ کون سے انتخابات کے اندر؟ اگر تو یہ 2013 کے انتخابات والا سسٹم ہے تو پھر
آپ واضح کریں کہ یہ وہی سسٹم ہے جناب جو ہے وہ جس کو RMS کہا جاتا تھا، رزلٹ مینجمنٹ سسٹم، پھر 2018 میں RTS ہوا جو ہے وہ رزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم، اور اب آپ اس کو EMS کہہ رہے ہیں، EMS کہہ رہے ہیں، الیکشن مینجمنٹ سسٹم۔ یہ پہلے رزلٹ مینجمنٹ سسٹم تھا RMS، اب اس کا نام آپ نے چینج کر دی EMS۔ اگر آپ اس کو ٹیسٹ کر چکے ہیں وہی سسٹم ہے تو کہہ دیں وہی ہے، پھر اس کا نام چینج کرنے کی جو ہے وہ کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا جناب کہ نتائج جو ہیں وہ پریزائڈنگ افسر EMS کے ذریعے ریٹرننگ افسر کو بھجوائے گا، نتائج ترسیل میں کوئی مسئلہ ہوا تو پریزائڈنگ افسر ذاتی حیثیت میں RO کو نتائج پہنچائے گا، اور ہم EMS نتائج میں کسی قسم کی فوری تبدیلی کا جو پتہ ہے وہ چلا سکتے ہیں، آپ پتہ چلا سکتے ہیں، ان کے آپس میں معاملہ ہوگا، پاکستانی عوام کو ان تمام تر چیزوں کا کیسے پتہ چلے گا؟ اور جو ایڈیشنل DG مرکزی کنٹرول روم ہے الیکشن کمیشن کے، ہارون شنواری صاحب، جو کہ پہلے ترجمان تھے، وہ کہتے ہیں اب تک ٹرائلز پر الیکشن کمیشن مینجمنٹ کی کارکردگی اطمینان بخش رہی ہے، اور جناب انہوں نے کہا کہ انتخابات کے نتائج آنے تک مرکزی کنٹرول روم مسلسل کام کرے گا، اور الیکشن مینجمنٹ سسٹم آن لائن اور آف لائن دونوں صورتوں میں کام کرے گا۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اگر یہ آف لائن کام کر سکتا ہے تو پھر اس کو آن لائن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر جب آپ کہہ رہے ہیں آن لائن بند ہو گیا تو آف لائن بھی کرے گا، تو کچھ یہ کوئی بات سمجھ نہیں آئی کہ اگر یہ آف لائن بھی کام کر سکتا ہے تو پھر اس کو آف لائن ہی رکھیں، اور آن لائن اگر آپ نے رکھا ہے تو پھر کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ یہ آف لائن بھی کام کرے؟ کچھ سوالات ہیں۔ بہرحال تمام تر چیزوں کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں جناب واٹس ایپ کے اوپر ہم شکایات بھی لیں گے۔ یہ خیر یہ تھا وہ ماحول کہ جس ماحول کے اندر اس قسم کی خبریں جناب آ رہی ہیں سامنے کہ جناب 2018 کے الیکشن میں اگر ہو جاتا ہے ٹرن آؤٹ 60% سے زائد تو پھر کیا ہوگا؟ جی ہاں، میں رکھتا ہوں جناب آپ کے سامنے چیزیں۔ جنگ گروپ نے بظاہر ہیڈ لائن تو یہی لگائی سہیل وڑائچ کی، جو کہ خود ساختہ ترجمان ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے، کہ نون لیگ حکومت کو لیڈ کرے گی اور 100 سے زائد نشستیں اس کی متوقع ہیں، لیکن آگے چل کر انہوں نے ایک اور بھی بات کی جو کہ وہ ہیڈ لائن میں نہیں لے کر آئے، وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ انہوں نے کہا جناب کہ کوئی ابھی تک معتبر سروے نہیں آیا جس کی بنیاد پر ہم الیکشن رزلٹ پر، اور نہ ہی اس دفعہ عوامی جذبات کو، اور کوئی تیسرا ایسی چیزیں بھی ہوئی ہیں جو الیکشن میں نہیں ہوتی، اس دفعہ زیادہ ہوئی ہیں۔ یہ 3 عوامل ہیں جس کی وجہ سے الیکشن کے نتیجے کی پیش گوئی کرنا مشکل ہے۔ یہ سہیل وڑائچ صاحب کیونکہ 25-30 سال پرانے ان کے پاس عدد و شمار ہوتے ہیں، فیلڈ میں اب یہ جاتے نہیں ہیں، تو ابھی تک ان کو انتخابی ماہر بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اس لیے یہ پیش گوئی کر بھی نہیں سکتے۔ موصوف فرماتے ہیں پاکستانی ادارے ان کے کچھ اندازے یہ دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ اداروں کے جو اندازے ہیں، مقصد ان کا کیا ہے کہ اداروں کی یہ کوشش ہے، بیسیکلی اندازے نہیں ہیں، وہ کیا ہیں کہ مسلم لیگ نون لیڈ کرے گی اور 100 سے 110 نشستیں حاصل کر سکتی ہے۔ یہ سب اگر مگر پر ہے، سب کچھ وہ آگے چل کر کہتے ہیں یہ سب اگر مگر پر ہے۔ اگر PTI کا 60% والا ووٹ نکل آیا تو یہ اندازہ غلط ثابت ہو جائے گا کہ مسلم لیگ نون 100 سے زائد نشستیں حاصل کر سکتی ہے۔ اب یہ بات کون کر رہا ہے؟ جنگ گروپ کے، نون لیگ کا فیورٹ میڈیا ہاؤس ہے وہ، نون لیگ کے انتہائی قریب سہیل وڑائچ، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے انتہائی قریب سہیل وڑائچ، عمران خان کے بغض کا شکار سہیل وڑائچ، جن کو پہلے اس بات کا پتہ چل گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ کمپنی نہیں جو ہے وہ چلے گی، اور کس طرح انہوں نے اپنی کتاب کے اوپر عمران خان کی تضحیک آمیز تصویر بھی لگائی تھی، اور بڑا افسوس ہوا تھا کہ اس طرح کی صحافت میں اپنے آپ کو بڑا سینئر صحافی گرداننے والا جو ہے وہ کس طرح سے انہوں نے عمران خان کو جو ہے وہ ان کی اس طرح سے تضحیک کی ایک سیاستدان کی۔ خیر یہ بات آگے چل کر کبھی دوبارہ بھی کریں گے، سمجھ سے بالا تر تھی، بڑا افسوس ہوا تھا۔ وہ یہ بات کر رہے ہیں جناب کہ 100 جو سیٹیں نون لیگ کی کہی جا رہی ہیں یہ سب اگر مگر پر ہے۔ اگر PTI کا 60% والا ووٹ بینک نکل آیا تو یہ اندازہ غلط ثابت ہوگا، یعنی 60% سے اوپر اگر ٹرن آؤٹ چلا گیا۔ اس موقع کے اوپر ایک بیان ہے، بڑا اہم ہے، بڑا حیران کن ہے، جو کہ الیکشن سے صرف 2 دن پہلے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی جانب سے سامنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی دہشت گردی ہماری سرزمین تک پھیل چکی ہے اور شہریوں کی حفاظت یقینی بنائیں گے۔ اب بھی یا تو انہوں نے جنگ نے اس کو اس طرح سے رپورٹ کیا ہے، کیونکہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ادارے کیا کر رہے ہیں، ہمارے ادارے گزشتہ 1 سال سے کہاں مصروف ہیں کہ اگر بھارتی دہشت گردی، بھارتی سرپرستی میں دہشت گردی اگر ہماری سرزمین پر پاکستانی شہریوں کو نشانہ بنانے تک پھیل چکی ہے تو یہ بڑا ہی حیران کن اور بڑا سینسٹیو بیان ہے، کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ نگران وزیر اعظم پاکستان کے ہمراہ، وزیر اعظم آزاد کشمیر کے ہمراہ انہوں نے مظفر آباد کا دورہ کیا، یادگار شہداء پر پھول رکھے، اگلے مورچوں پر تعینات جوانوں سے انہوں نے ملاقات کی اور کہا کہ علاقائی خود مختاری کا جس نے پاکستان کی خلاف ورزی کی اس کو جواب دیا جائے گا۔ پاک فوج ہمیشہ سے جواب دینے کے لیے تیار ہے اور مؤثر مہارت بھی رکھتی ہے،
لیکن یہ اس کے اوپر بڑے جو ہے وہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ ایسے ماحول کے اندر یہ بیان سامنے آنا، پاکستانی عوام تو یہ بیان سن کر پھر جو ہے وہ بڑے پریشان ہیں کہ اگر پاکستانی سرزمین تک یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ پہنچ چکی ہیں تو پھر تو معاملات واقعی اس قسم کے ہیں کہ پاکستان کی جو تمام تر سیکیورٹی صورتحال ہے اس کو دیکھا جانا چاہیے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسے موقع کے اوپر کہ جب پاکستانی سرزمین تک بھارتی دہشت گردی کی جڑیں پہنچ چکی ہیں، تو جو پاکستان کی سب سے بڑی اور اہم ترین سیاسی جماعت ہے اور پاکستان کے اہم ترین سیاسی رہنما عمران خان ہیں، کیا اس موقع کے اوپر ان کو دیوار کے ساتھ لگانا اور ان کے نیچے سے زمین جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ کھینچنا کیا مناسب ہوگا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ آپ ضرور اس کے اوپر کمنٹ کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، لیکن جانے سے پہلے عمران خان کا پیغام کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، گھروں سے نکل کر ٹرن آؤٹ کو 60% سے زیادہ بڑھانا ہے۔ اللہ نگہبان۔